अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। गजा जंग बंदी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कल नेतन्याहू के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 20 नकाती फार्मूला पेश किया है, जिसमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि अगर दोनों फरीक इस मुआहदे पर एग्री हो जाते हैं तो गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी हो जाएगी। ऑल्दो इस मंसूबे में जंग बंदी की बात तो की गई है, मगर इस फार्मूले ने फलस्तीनी कॉज और दो रियासती हल की तमाम उम्मीदों को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया है। और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि तमाम मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान के नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के इस मंसूबे की मुकम्मल तौर पर हिमायत कर चुके हैं। और इसके साथ ही क्या हम ये अखज़ करें कि तमाम मुस्लिम ममालिक जिनसे ये उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो गजा के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ करेंगे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के सामने सरेंडर कर दिया है। आगे क्या होने जा रहा है टोटली डिपेंड करता है हमास के रद्द अमल के ऊपर, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन की मोहलत दे दी है। क्या हमास इस मुआहदे को, इस मंसूबे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये और इस जैसे बहुत से सवालात डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस फार्मूले के बाद खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। कल डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी और अमन मुआहिदा जिसका उन्होंने नाम दिया, उसके उन्होंने 20 नकात पेश करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी बुखारी साहब, इस फार्मूले को डोनाल्ड ट्रंप जो गजा अमन मुआहिदे का नाम दे रहे हैं, आपको वाकई ही लगता है कि अगर इस फार्मूले पे इम्प्लीमेंट हो जाए ये फार्मूला तो पूरे खित्ते में और गजा में अमन हो जाएगा, या फिर ये इसराइल के कब्जे के मंसूबे को सिर्फ एक ब्यूटिफाइड वर्जन है उसका? देखिए, इंतहाई सेंसिटिव सूरत हाल है और इसको हैंडल करने के लिए बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा, इसलिए कि ये जो भी जुर्म हुआ है गज़ा के हवाले से उसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा। लेकिन दिल की बात कहे बगैर चारा नहीं है, सच बोलना चाहिए। उसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े उसके लिए परेशानी नहीं होती, मुझे तो नहीं होती है। हम 2 तरह से इसको देखते हैं। एक ये कि जो मुआहिदा पेश किया गया है वो क्या है जी, उनकी ख्वाहिश क्या है, इसमें फ़लस्तीनियों का और हमास का नुकसान कितना है, मुसलमानों का किरदार क्या है, और फिर हम देखेंगे कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, जिसके लिए हम सारों ने मिलके ये तश्कील दी है, यानी उनका अहाता किया कि क्या सवाल है, फिर हम उनका जवाब देंगे जी। तो शुरू करते हैं इस फार्मूले के तहत। पहली बात यह है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ट्रंप का ये जो 20 नकाती फार्मूला है, ये हमास और फ़लस्तीनियों के जेनोसाइड को जारी रखने का एक नया अंदाज़ है। अब आप इससे जो मर्जी मुराद ले लें, मैंने तो 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि मैं कैसे फील करता हूँ जी। और यहाँ बैठ के मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ, और राय मेरी मबनी है एनालिसिस पर। आगे चलते हैं। पूरे फार्मूले में कहीं 2 रियासती हल का जिक्र तक नहीं है जी। पहली बात तो ये कि ईरान जैसा मुल्क जो है उसने तो 2 रियासती हल को भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक साजिश करार दिया था। लेकिन चलिए, जैसे कैसे भी मुआहिदे माजी में हुए, तो 2 रियासती हल कहीं नहीं है। इस 20 पॉइंट में मुझे ढूंढ के बताएं कहाँ है। जी ठीक हो गया? तो बुखारी साहब, ये पहले 21 पॉइंट्स थे, फिर 20 अभी तो एक पॉइंट जो गायब हुआ है उसको भी हम ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे उसको भी ढूंढने की, लेकिन इस 20 पॉइंट में भी 2 रियासती हल कहीं नहीं है। ठीक हो गया? लिहाजा मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूंकि इसका एनालिसिस करना है, लिहाजा बात आगे बढ़ाते हैं। क्या गारंटी है जी कि यरगमालियों की रिहाई के बाद, लाशों की वापसी के बाद, वो नेतन्याहू जो आज तक अपने किसी वादे पर और किसी मुआहिदे पर खड़ा नहीं हुआ, वो फिर से सारे मुआहिदे को उठा के दोबारा नहीं फेंक देगा और फिर से वही कत्लेआम वहाँ शुरू नहीं हो जाएगा? इसलिए कि इस वक्त उस सरजमीन पर प्रैक्टिकली कब्जा तो इसराइल का है जी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ सवाए हमास के, जैसी कैसी भी है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है मेरे नज़दीक वो ये है कि क्या ट्रंप एक काबिल एतबार गारंटर है? ट्रंप इज ए पार्टी, he should not there be to decide the fate of the Palestinian. वो उनके जेनोसाइड में बराबर का शरीक है। हमने अपने किस प्रोग्राम में ये नहीं कहा जी कि उनका जेनोसाइड हो नहीं सकता था जब तक ट्रंप की आशीर्वाद उनको हासिल ना हो। जो बमबारी मैसिव हुई, जिससे तबाही फैली वहां पर, वो सारे हथियार आके ट्रंप ने सदारत का ओहदा उठाने के बाद ही तो दिए थे इसराइल को। ये हम सबके सामने है। ठीक है जी। जंगबंदी को ऐसी बातों से मशरूत किया गया है जिसको मैं समझता हूं कि हमास का गला घोंटने और उसको, उस सरजमीन को फ़लस्तीनियों से पाक करने की एक घिनौनी साजिश है। ठीक है जी। आप मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान अपनी अफवाज भेजेगा वहां इस काम के लिए कि वहां से हमास का खात्मा किया जाए, वहां से वो जो रेजिस्टेंस के लिए जो फोर्सेस हैं उनका कलाकमा किया जाए?
مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کا حوصلہ ہوگا اتنا کہ وہ اپنی افواج وہاں بھجوا کے ان کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا قتل عام کرائے. وقار صاحب اسحاق ڈار صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت جلد اپنی فوجیں بھیجنے کا وہاں فیصلہ کرے گا. آپ مجھے آنے دیں وہاں تک نا. اسحاق ڈار صاحب بھی کوئی آسمان سے تھوڑی اترے ہیں, ان کا بھی حساب کرتے ہیں, سبھی کا کریں گے. ٹھیک ہے جی, آ جائیں جناب آگے. ٹرمپ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس فارمولے کی, اس کے لیے ایک شخص ہے جس کا نام ٹونی بلیئر ہے. جی, ٹونی بلیئر کے حوالے سے میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں, ایک تو حماس اور فلسطینیین اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں, اور اگر کوئی غیرت مند مسلمان ہے تو اس کو بھی اس کا نام برداشت اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں عراقیوں کا قتل عام کروایا اس پریٹیکسٹ پر کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. Is that right? کچھ بھی نہیں تھا. بالکل. Why should that gentleman be trusted again for even more sensitive situation? Yes. یہ بھی ایک سازش ہے. جی, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ وہ لوگ جو یورپی یونین میں فلسطین کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں, وہ بھی اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ فساد کی دوسری شکل ہے. اور تھرو آؤٹ دس ہسٹری انہوں نے, ان کا بالکل اینٹی پیلسٹائنین ان کا نیریٹو رہا ہے اور پرو اسرائیل رہا ہے. اب آ جائیے جناب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان لیڈرز, یہ مسلمان کی جو امہ ہے, یہ عرب سپرنگ کیسے بھول گئے؟ کیا مسلمانوں کا کلا کما کرنے کے لیے لیبیا کے کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا؟ سوڈان کو کیسے تقسیم کیا گیا؟ یمن کے ساتھ کیا ہوا؟ ایجپٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ افغان المسلمین کی الیکٹڈ حکومت کو 2 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے دیا. یہ کیا تھا سب کچھ؟ یہ کون کر رہا تھا؟ اس کے پیچھے انکل سیم ہی تھے نا, اس کے پیچھے امریکن امپیریلزم تھی, اور جو اس کے خلاف تھا اس کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا گیا. میں پیچھے پلٹ کے جب دیکھتا ہوں تو چاہے وہ انڈونیشیا کے سویکارنو ہوں, چاہے وہ الجزائر کے احمد بن بیلا ہوں, چاہے وہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو ہوں, میں 20 نام لے سکتا ہوں, انور سادات ایجپٹ کے, یہ سب سمبل تھے اینٹی امریکن امپیریلزم. ان کا انجام کیا ہوا؟ ہم کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تاریخ سے. ہم اسی طرح آنکھیں بند کر کے امریکہ کو اس کی منمانی کرنے دیں گے. یہ ہیں وہ سوال جس کے جوابات چاہیے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. کیا نیتن یاہو اور حماس امن چاہتے ہیں؟ یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے. جی, دیکھیے, ٹرمپ جو ہے وہ نسل کشی کے اعتبار سے گلٹی بھی ہے, اور اس نے اپنی آنکھوں کے نیچے اس کو جاری بھی رہنے دیا ہے. حماس تو آزادی مانگتے ہیں جی, فریڈم فائٹرز ہیں, وہ ان کی اپنی سرزمین ہے, اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کا رائٹ آپ ان سے لے رہے ہیں, اور نیتن یاہو کو ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے رہے ہیں. یہ ہے یہ فارمولہ جو میں سمجھتا ہوں. آگے چلتے ہیں. جینوسائیڈ کے ملزموں کو تو پھانسی چڑھنا چاہیے. کیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کو جینوسائیڈ کا مجرم قرار نہیں دیا؟ جی, کیا اس کو پھانسی نہیں چڑھنا چاہیے؟ کیا اس کے وہ تمام فوجی جو جرنیل ہیں جنہوں نے نسل کشی کا عمل جو ہے جاری رکھا ہے, کیا ان کو کٹہرے میں نہیں آنا چاہیے؟ کدھر ہے مسلمانوں کی غیرت؟ کدھر ہے عالمی ضمیر؟ کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ جی, تو اس طرح کی صورتحال میں آپ صرف ان کی عقلوں کا ماتم کر سکتے ہیں. مجھے بتا دیجئے کیا اقوام عالم نے جو اس فارمولے کی حمایت کرتے ہیں فلسطینیوں کے قتل عام اور جینوسائیڈ کو جسٹیفائی نہیں کر دیا؟ جی, جو اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں, جو وہاں آ کے رویریہ بنا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کا میں ابھی آگے اس کا مزید ذکر کروں گا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ فلسطین کی کاز کی سروس ہو رہی ہے یا فلسطین کی کاز کو زمین بوس کیا جا رہا ہے؟ ٹرمپ کی جو امید ہے کہ یہاں امن قائم ہو جائے گا, یہ اسٹریٹجی تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ تو سارا دار و مدار نیتن یاہو کی مرضی پر ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے. اس لیے کہ جو پریشر اس کے اوپر رائٹ ونگ پارٹیز کا اسرائیل کے اندر ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہے, جس کی وجہ سے اس کی حکومت قائم ہے, وہ اس کو اجازت دیں گے اس کی کہ وہاں سے کوئی نیک نامی یا کوئی اچھی بات حماس اور فلسطینیوں کے لیے ہو جائے؟ بالکل اس کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. آگے چلتے ہیں جناب. 20 نکاتی فارمولے میں اتنی گنجائش رکھی گئی ہے جہاں 20 مرتبہ 20 پوائنٹ ہے, 20 مرتبہ ہی نیتن یاہو بہانہ بنا کے اس سے باہر نکل سکتا ہے. اتنا ولنریبل معاہدہ ہے یہ. کہیں پر فلسطینیوں کی پکڑ ہر پوائنٹ میں ہے, حماس کی پکڑ ہر پوائنٹ میں ہے, نیتن یاہو کو اوپن ہینڈ ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. ویسے اس میں ایون اس بات کی یقین دہانی بھی نہیں کروائی گئی کہ کوئی ڈیڈ لائن ہی دے دیں کہ اسرائیلی فوج اس ڈیڈ لائن تک جو ہے وہ نکل جائے گی غزہ کے اندر سے.
قطعاً کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے جی نہ اس کی کوئی گارنٹی ہے نہ نیتن یاہو کے اوپر کوئی پریشر ہے. بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ بندی ہو جائے گی تو امن ہو جائے گا, ایبسولوٹ نانسنس. پاکستان انڈیا کی جنگ بند کرا دی نا ٹرمپ صاحب نے, جس کا کریڈٹ لیتے ہیں وہ کم از کم 42 دفعہ کہہ چکے ہیں. مسئلہ کشمیر حل ہو گیا. تو یہ جو جنگ بندی گایا جا رہا ہے نا, اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل مان جائے گا کہ فلسطین میں فلسطینیوں کی حکومت ہونی چاہیے. کوئی ہے اس دنیا میں جو یہ گارنٹی دے سکے؟ یہ تو صرف قبضے کا ایک سافٹ فارم ہے صرف. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ جب یہ یرغمالی رہا ہو جائیں گے تو جو نیتن یاہو ہے وہ بھی کچھ فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دے گا. کوئی نمبر بتا رہے ہیں 10,071 ہیں, کوئی 20, 25, 30 اور ہیں, اتنے وہ پھر پکڑ لے گا. آپ مجھے بتائیے مغربی کنارے والوں نے کیا کیا تھا؟ کیا وہاں جنوسائیڈ نہیں ہوا؟ کیا وہاں جو سیٹلرز ہیں انہوں نے ان کا ناطقہ بند نہیں کیا فلسطینیوں کا؟ جو مظلوم فلسطینی, نہتے فلسطینی بغیر ہتھیاروں کے ان کے باغات اجاڑ دیے, ان کے ریوڑے لے گئے وہ بکریوں اور بھیڑوں کے, کوئی ہے پوچھنے والا؟ ایسے نیتن یاہو سے آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اس فارمولے کے تحت اپنے آپ کو اتنا ولنریبل کر دے گا کہ جو کچھ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ فلسطین میں امن ہو جائے گا وہ پورا ہو جائے گا. یہ کبھی ہونے نہیں جا رہا ہے, مجھ سے آپ لکھ لیں. آگے چلتے ہیں جناب. لیکن بخاری صاحب سب سے زیادہ افسوسناک بات, اگلی اس سے زیادہ افسوسناک بات سن لیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں اس کے بعد. جی ضرور. جس پریس کانفرنس جو یہ ہم نے پریس کانفرنس دکھائی ہے, اس کے بعد پھر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ نے. ذرا اس میں سنیے کیا فرماتے ہیں نیتن یاہو. نیتن یاہو نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ سے فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں ہوا, اور یہ بات معاہدے میں بھی کہیں نہیں لکھی کہ کوئی فلسطینی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. مجھے بتائیے کیا حیثیت رہ گئی اس سمجھوتے کی؟ دیٹ مینس پیلسٹینین اسٹیٹ از بیریڈ. اور بیری کس کے ساتھ کی ہے؟ 7 بڑے مسلمان رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملا کے. بالکل بالکل. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ٹائم ہمارا فلسطین کے اوپر بہت اسٹرانگ سٹانس تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے اب اپنی پوزیشن فلسطین کے حوالے سے چینج کر لی ہے؟ دیکھیے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہے ربی وہ ذرا دکھائیں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کیا تھا اسرائیل کے بارے میں. اگر میں اس کے الفاظ دہرا دوں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اسرائیل فلسطین کے یعنی پیٹھ میں خنجر ہے, خنجر گھونپ دیا گیا ہے, اور پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا. وہ سکرین کے اوپر چل رہا ہے, وہ قائد اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ اس کے ان کا کوٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جناب. حماس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہاں سے نکل جائیں, ہم آپ کو راستہ فراہم کریں گے. کوئی ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایجپٹ نے تو رفح کوریڈور تک نہیں کھولا 2 سال کی جنگ کے دوران. اردن نے پہلے یہاں پر فلسطینیوں کو بلا کے مروایا تھا, تو کہاں جائیں وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور جہنم میں جائیں. لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حماس کے لوگ یہاں سے نکلیں گے, سرنڈر کریں گے؟ مطلب اتنی لمبی جنگ کا فائدہ کیا کرو؟ اس طرف ابھی آتے ہیں. ابھی تو وہاں سے ان کی طرف سے تو کچھ نہیں آیا نا ابھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جارڈن میں گئے فلسطینین جو حشر ہوا پوری تاریخ کا حصہ ہے. ایجپٹ میں گئے جو حشر ہوا وہ اس کا حصہ ہے. اب نہ ان کو لبنان لینے کے لیے تیار ہے نہ ان کو شام لینے کے لیے تیار ہے. تو وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ چاروں طرف تو یہی ممالک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اوپن آسمان کے نیچے چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں, ہمیں اس سے کچھ نہیں, یہاں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ میرے لیے تکلیف دہ. اب آپ نے پاکستان کا تذکرہ کر کے میری دکھتی رگ جو ہے وہ چھیڑ دی ہے. ذرا تھوڑی بات اس پہ کر لیں اگر آپ اجازت دیں تو. کہ پاکستان کے عوام کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے جتنے جذباتی ہیں وہ میں جانتا ہوں. جی بخاری صاحب, سوشل میڈیا کے اوپر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان بہت جلد اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی کر لے, ابراہم اکارڈز کا حصہ بن جائے. میرا خیال یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا تذکرہ آپ کریں گے ایک بریک لینے کے بعد, لیکن وہ آپ کی مرضی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جائیں, ایک بات اور دیکھیے, اسرائیل نے وائلیٹ کی کتنی زیادتی ہے, کتنا ظلم ہے کہ اس نے قطر کے اوپر حملہ کیا, نیچے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی, ایئر سپیس جو ہے وائلیٹ کی گئی بغیر کسی الٹیمیٹم کے, اور اس کا یعنی جو اس کی قیمت ہے پتہ کیا ہے کہ ٹرمپ نے فون ملا کے کہا, یہ امیر آف قطر سے کہیں آئی ایم سوری, از آئی ایم سوری انف ٹو جسٹیفائی دیٹ اگریسو ایکٹ آف ایگریشن آف دا زائنسٹ اینٹی. ہم اندھے ہو گئے ہیں, ہم اتنے لاچار ہیں کہ ہم اس قسم کی ساری صورتحال کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, اور بخاری صاحب نیتن یاہو نے تو فارملی سوری کیا بھی نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو قطر کا ایک سٹیزن مرا ہے مجھے اس پہ افسوس ہے. دیکھیے
یہ تو میں نے کہا نا کہ یہ وہ قسم پرسی کی حالت ہے کہ اس پوری صورتحال کے اوپر جب سے یہ ڈرامہ بازی شروع ہوئی ہے فارمولے کی، اس کے بارے میں ایک ویلڈ کامنٹ جو میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس فارمولے نے فلسطینیوں اور امن کے خواہاں دنیا کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو ٹرک لگا دیا ہے. جی نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادا ناچے گی، نہ اسرائیل 20 پوائنٹس کے اوپر عمل درآمد کرے گا، نہ وہاں فلسطین رہے گا، نہ فلسطین کے لوگ رہیں گے، حماس ختم ہو جائے گی، اس کے ہتھیار. وہ یار خدا کے واسطے یہ کس فارمولے سے اتفاق کر کے آئے ہیں؟ میرا یہ سوال بہت سیریس ہے. اور اب آ جائیں آپ. جی بالکل بخاری صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ساری باتیں وہ ہم ایک شارٹ بریک کے بعد کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈسکشن کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. بخاری صاحب، سوشل میڈیا کے اوپر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جب سے پاکستان نے اس فارمولے کی حمایت کی ہے کہ شاید بہت جلد پاکستان اسرائیل کو ایز اے ریاست تسلیم کر لے گا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان ایسا کر سکتا ہے اور کرے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال جو پوچھا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا غزہ معاہدہ جو ہے، کیا یہ مسلمان ممالک کا سرنڈر ہے؟ میرا ذاتی جواب ہے کہ جی، یہ بالکل سرنڈر ہے. اس لیے کہ تمام وہ شرائط جو وقتاً فوقتاً ہم نیتن یاہو کے منہ سے اور ٹرمپ کے منہ سے سنتے رہے ہیں، وہی اس کی بنیاد بھی ہے اور وہی اس کا پورے فارمولے کا احاطہ بھی کرتی ہیں. Therefore, this is the wish and desire of the American president and the Netanyahu, who is the Israeli prime minister. ایک میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے فارمولے میں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ کہیں فلسطین کی ریاست کا وجود نہیں ہے، تو ہم سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قبر کھود کے اس میں 2 ریاستی حل جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو 66,000 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور جو 2.5 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہوئے، جن میں میجورٹی بھوک سے مرنے والے بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی تھی، اس کی قیمت صرف جنگ بندی ہے. کہ جنگ بندی پہ مان جائے حماس اور غزہ چھوڑ کے چلی جائے حماس. یہ ہے حل اس کا. یہ ہے انعام 2 سال کی اس جد و جہد کا جو فلسطینین اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کر رہے تھے. تو یہ انعام کس کو ہے؟ یہ انعام تو نیتن یاہو کو ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. کیا حماس کے لیے یہ معاہدہ قابل قبول ہوگا؟ ایز آئی سیڈ، اس کی جو پروویژنز ہیں، اگر حماس بھی اس کے اوپر اتفاق کر لیتی ہے 100%، تو یہ حماس کا بھی سرنڈر ہوگا فلسطینین کاز سے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. لیکن بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ لاسٹ بندہ بھی جب تک زندہ ہے حماس کا، وہ نہ صرف یہ کہ اس فارمولے کو نہیں مانیں گے، نہ ہی وہ اپنی جد و جہد چھوڑیں گے، چاہے وہ زندہ بچیں یا نہ بچیں. اسی کا نام فلسطینین کاز ہے، جو پچھلی 7 دہائیوں سے شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن جد و جہد آزادی نہیں چھوڑی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. سوشل میڈیا پر یہ بات بھی بڑے اس سے کی جا رہی ہے کہ کیا اس معاہدے کی بنیاد پر اگر یہ اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو کیا باقی کے اسلامی ملک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ جی، یہ چیز ابراہیم ایکارڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مسلمانوں سے اگر یہ سب کچھ کروا لیا جس کا میں تذکرہ اور ماتم کر رہا ہوں اتنی دیر سے، تو پھر اس میں نہ شرمندگی ہوگی کسی کو تسلیم کرتے ہوئے اسرائیل کو، اور نہ ہی کوئی ان سے پوچھے گا اگر اس فارمولے پر عمل درآمد کے اوپر ان سے سوال جواب نہ کیا گیا، ان کے گریبانوں میں ہاتھ نہ ڈالے گئے. ٹھیک ہے جی. صاحب، پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی ابراہیم ایکارڈ کا حصہ بن سکتا ہے؟ پاکستان کے حوالے سے میں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، فلسطین ہو کشمیر ہو، اس کے اوپر کوئی یو ٹرن، کیا آئی ٹرن بھی برداشت نہیں ہو سکتی. اگر لیڈرشپ کرے گی تو وہ بھگتے گی بھی خود ہی. یہ میں بہت محتاط طریقے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں، اگر ہم اس فارمولے پہ مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں اور اسحاق ڈار کی وہ یعنی امینڈمنٹس اس میں شامل نہیں کی جاتی ہیں، تو پھر پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے. آگے چلیے جناب. اس جو یہ فارمولہ دیا ہے، اس کے 20 نکات ہیں. ان نکات کی ڈیٹیلز آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ چلیں کوشش کرتے ہیں ہم کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے اس کا جواب دیں. پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جی غزہ دہشت گردی سے پاک علاقہ ہوگا جو اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. وہ بھائی، اس کے کون سے پڑوسی کو خطرہ تھا سوائے اسرائیل کے؟ کیا حماس نے لشکر کشی کی تھی ایجپٹ پہ؟ کیا حماس نے لشکر کشی کی تھی لبنان پہ؟
کیا اردن پہ کی تھی یا شام پہ کی تھی؟ ان میں سے کسی پہ نہیں کی انہوں نے. تو خطرہ تھا تو صرف اسرائیل کو تھا. لہذا آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ شروع ہو جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک طرف کی حمایت کی جا رہی ہے اور دوسری طرف کو کنڈم کیا جا رہا ہے. دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیے جناب. غزہ کو غزہ کے لوگوں کے فائدے کے لیے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا جو ضرورت سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں. ایبسلیوٹ نانسنس. اگر یہ تعمیر نو ان کی خواہش اور ان کا پلان ہوتا تو وہاں پر جو اسکائی رائز بلڈنگیں تھیں ان کو تباہ کیا جاتا. بالکل. آپ تعمیر نو کرنے کے لیے پہلے تباہ کریں گے. یہ دوگلا پن جو ہے, یہ جو ڈویلٹی ہے, یہ جو منافقت ہے, یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. آگے جی اگر دونوں فریق اس تجویز پر راضی ہو جائیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی. اگین یہ تو پلان نہ ٹرمپ کا ہے, یہ پلان ہے نیتن یاہو کا. اس لیے کہ خود ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ اگر نیتن یاہو اس کو مان لیں تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا. اور وہ وہاں گئے, جا کے انہوں نے اس کو سر نوڈ کیا, یس کیا, تو اس فارمولے کا اعلان کیا گیا. Therefore I call it نیتن یاہو فارمولا. جی. اور بخاری صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دوران جو ہے تمام فوجی کاروائیاں جو روک دی جائیں گی, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ابھی بھی بمباری کر رہا ہے غزہ کے اندر. ایبسلیوٹلی. جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ٹرمپ صاحب, اس وقت بھی قتل عام جاری تھا غزہ کے اندر. اس وقت بھی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ بمباری کر رہی تھی. کوئی گڈ ول نہیں. ایبسلیوٹ کوئی نہیں. آگے چلیں جی. اگر دونوں فریق اس تجویز پر راضی ہو جائیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی. بھائی صاحب یہ ہم پیچھے ماضی میں 2 سال میں کوئی 10 دفعہ کے قریب جو ہے وہ آزما چکے ہیں. چاہے وہ قطر میں مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی ہونی تھی, چاہے وہ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ڈپلومیسی کی گئی وہاں ہونی تھی. ایجپٹ کے اندر بھی آپ کو یاد ہے کہ بہت بڑی بات. لیکن کسی بھی طریقے سے نیتن یاہو نے ایک دن کے لیے جنگ نہیں روکی. جی. اب بخاری صاحب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ 72 گھنٹوں کے اندر حماس جو ہے تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں یہ ہو جاتا ہے تو اسرائیلی قیدی چھوٹیں گے, وہاں قتل عام بند ہو جائے گا. اس کا گارنٹر کون ہے؟ نیتن یاہو از اے کلر. جو حماس کے پاس ہے وہ بھی نہیں رہے گا. ایبسلیوٹلی. جی. دوسری بات یہ ہے جی کہ تمام قیدیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل عمر قید کے 250 قیدیوں کے علاوہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیے گئے افراد کو بھی رہا کرے گا. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا, قیدی لینے کے لیے انہوں نے کچھ فلسطینیوں کو چھوڑا تھا اور اس سے زیادہ تعداد میں گرفتار کر لیا لوگوں کو. آپ مجھے بتائیے کون سا سمجھوتا ہے بھائی کہ آپ اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے کچھ قیدی رہا کر دیں اور اس کے بعد اس سے زیادہ لوگ پکڑ لیں؟ کیا مغربی کنارے کے لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا؟ رام اللہ کے علاقے کے لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا؟ کیا ان کے اوپر جینوسائیڈ نہیں ہوا؟ کیا وہاں لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ اب بخاری صاحب حماس کو بھی آفر کی جا رہی ہے کہ اگر وہ جو ہے ڈی ملٹرائز کرتے ہیں تو ان کو بھی عام معافی دے دی جائے گی. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جینوسائیڈ کرے کوئی اور جن کے بندے مرے ان کو معافی دی جائے. ذرا آپ اندازہ کیجئے کیا انصاف کی شکل ہے یار, ایسے انصاف پر, ایسے معاہدے کے اوپر یار. آگے چلیے جناب. اس معاہدے کی منظوری کے بعد فوری طور پر غزہ کی پٹی میں مکمل امداد بھیجی جائے گا. اور ڈوب مرو یہ شک لکھنے والے, یعنی جب تک حماس ان کی مرضی کے سارے کام نہ کرے لوگوں کو بھوک سے مرنے دیا جائے گا. ذرا آپ اندازہ کیجئے یہ انٹرنیشنل معاہدے کی شک کیا کہتی ہے. تو وہ طوفان صحیح برپا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر. آگے چلتے ہیں جناب. غزہ کی پٹی میں تقسیم اور امداد کا داخلہ دونوں فریقوں کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیاں اور ہلال احمر کے سپرد ہوگا. نہ یہ پہلے ہوا ہے نہ یہ اب ہوگا. کیا آپ کو یاد نہیں کہ انروا جو وہاں پر یونائٹڈ نیشن کی تنظیم تھی, چیخ کے مر گئی. وہ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے لے کے وہاں کام کرنے والے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. کسی کے کان پر جون رینگی؟ کوئی ایک امداد وہاں پہنچنے دی ان اسرائیلیوں نے؟ یہ پہلی دفعہ ہے کہ انٹرنیشنل ارینا میں مین کائنڈ کی تاریخ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا. اور بخاری صاحب اس کی ایک شک یہ ہے کہ بورڈ آف پیس بنایا جائے گا جس کی صدارت ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے, اس کے سربراہ ہوں گے. مطلب یہ تو کلونیلزم کی ایک فارم ہے. کلونیلزم کی بدترین فارم ہے یہ. بالکل ایسے جیسے بندر کو آپ بٹھا دیں برفی کی رکھوالی. مطلب آپ مجھے بتائیے یہ کہ جو اس جینوسائیڈ کے ذمہ دار ہے, جنہوں نے یہ جینوسائیڈ کروایا ہے, وہی جو ہے وہ چودھری بن کے بیٹھ جائیں گے. یعنی فلسطینیوں کے اوپر تلوار یا نیتن یاہو کی رہے گی یا امریکہ کی رہے گی. یہ تو میری سمجھ سے بالکل بالا تر بات ہے. آگے چلتے ہیں جناب. جی آگے جناب. غزہ کی تعمیر نو اور توانائی کی فراہمی کے لیے ٹرمپ کی اقتصادی ترقی کا منصوبہ ماہرین کے ایک پینل کو بلا کر بنایا جائے گا جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں ترقی پذیر جدید شہروں میں سے کچھ بنانے میں مدد کی تھی. ایبسولوٹ نانسنس. یہ وہی ہے, یہ ٹرمپ ریویریا ہے اور ان کے داماد جو ہیں وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو ٹینڈر بھی دے دیے ہوئے ہیں کہ میں نے وہاں پر جو ہے ٹورسٹ ریزورٹ بنانی ہے. یار یہ معاہدہ ہے,
یہ تو تھوکنا چاہیے اس معاہدے کے اوپر. یہ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے, یہ تو فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے فلسطین. یس ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. آگے چلتے ہیں جناب. ایک خصوصی اقتصادی زون کو ترجیحی ٹیرف اور رسائی کے ساتھ قائم کیا جائے گا, جس میں شریک ممالک کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. بات چیت کی جائے گی, اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. آگے چلیں جناب. کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا, اور جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہوں گے اور واپس جانے کے لیے بھی آزاد ہوں گے. او بھائی مجھے آپ یہ بتائیں, میرے گھر سے مجھے نکالنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کیوں مجھے یہ آفر کر رہے ہیں؟ آپ اس لیے مجھے یہ آفر کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے جو ریزسٹنس ہے وہ کہیں اور شفٹ ہو جائے اور نیتن یاہو جو ہے وہ مزے سے راج کریں. اس قسم کی شکیں جو ہیں, میں نے کہا نا کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی شکوں پر مسلم کنٹریز نے ریزسٹنس شو کی ہوگی؟ پھر سے کہیے. میں کہہ رہی ہوں کہ مسلم کنٹریز نے اس طرح کی ان جو شکیں لکھی گئی ہیں ان کے حق میں کوئی بات کی ہوگی غزہ کے اور فلسطینیوں کے حوالے سے؟ دیکھیں غزہ اور فلسطینیوں کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کی حمایت, مجھے تو حیرت یہ ہے کہ مسلم لیڈرشپ نے اس کی حمایت کی کیسے ہے. جی کیا جواز ہے ان کے اوپر؟ پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ I think this is the most ruthless explanation which is being given, کہ وہ ان کی اموات جو ہے رک جائیں گی. یعنی for the sake of your life you are undoing the whole state of Palestinian. Palestine یہی بات کی ہے. وہ تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ وہ اس وقت دیکھیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو میٹنگ کی اس میں ہمارے ملک کے 2 بڑے لیڈر جو ہیں وہ تھے. ہوگی یہ بہت اعزاز کی بات, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسطین کے جینوسائیڈ کا حصہ بنا جائے. جتنی مرضی جنگ بند کرا دیں ٹرمپ صاحب انڈیا پاکستان کے بیچ, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اختیار جو ہے ٹرمپ کو دے دیا جائے. نہیں دیا جانا چاہیے, اس لیے کہ جو بھی حل ہوگا وہ وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا. کیا یہی UN چارٹر نہیں ہے؟ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہے, وہ فلسطینیوں کو ڈینائی کیوں کیا جائے؟ جی بخاری صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. وہیں سے بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. بخاری صاحب, ایک شک میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فیوچر کا جو بھی حکمرانی نظام ہوگا اس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. جنہوں نے ساری جنگ لڑی ہے انہی کا فیوچر میں کوئی کردار نہیں ہوگا اور ان کو غزہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حماس فریق تو ہے جی, یعنی وہ اتفاق کرے اس سمجھوتے پر, لیکن وہاں رہ نہیں سکتے. کیا معاہدہ ہے یار یہ, کیا مسلمان لیڈروں کی مت ماری گئی ہے یار. میرے خیال سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ جس کو بھی فلسطین کی کوز سے محبت ہے وہ اس قسم کی کیلسنس برداشت نہیں کر سکتا کہ حماس وہاں سے بھاگ جائے. ہم جانے دیں گے آپ کو. احسان دیکھیں ان کے باپ پر کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین سے نکل کے بھاگیں تو ہم راستہ دیں گے ان کو. یہ وہ منافقت ہے جو اگر جاری نہ رہتی تو 70 سال سے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. 70 سال میں بالکل بخاری صاحب. اور ایک پوائنٹ میں تو بالکل وہی والی بات ہے جو آپ اپنے پچھلے پروگرامز میں کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک پلان ہے کہ مسلم فورسز کو ہی حماس سے لڑوا دیا جائے, اور اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلم فورسز یقین نہیں بنائیں اس بات کو کہ حماس جو ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے. ایبسلیوٹلی یہ وہ سازش ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں یا تو نہ جانتے ہوئے, اور اگر جان بوجھ کے ہو رہے ہیں تو پھر یہ فلسطینیوں کے ساتھ, یہ فلسطینیوں کی کاز کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے. جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے بعد بس یہ فلسطین سب کچھ معاملہ نبٹ جائے گا, وہ بھول میں ہے. فلسطینی جو ہیں وہ صرف غزہ میں نہیں ہیں, فلسطینی پوری دنیا میں ہیں. میں یاد دلا چکا ہوں 60 اور 70s کی دہائی جب ایئر لائنر اغوا ہوتے تھے, جب لیلا خالد جیسی ایک لڑکی امریکن ایئر لائنر لے اڑی تھی اور ناکوں چنے چبوا دیے تھے اس نے بیروت میں. جب انہوں نے سرنڈر کیا تو ہر بات ان کی مانی, اس کو سیف پیسج دیا گیا کہ وہ چلی جائے اپنی تنظیم کے پاس واپس, PLO کے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ تیا پانچا کر کے کوئی نہ کوئی صورت اس کی بنا کے فلسطینی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے, یہ ان کی بھول ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی. جی بالکل بخاری صاحب. اور اس میں ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور آہستہ آہستہ وہاں سے اسرائیلی فورسز انخلا کریں گے, جبکہ نہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اور پھر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کی بات کی جا رہی ہے جس کا قیام ابھی تک نہیں ہے. دیکھیے یہ ریئلٹی سے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. غزہ پر اسرائیل کا قبضہ ہے, کرے گا کیا, نہیں مطلب کیا ہے. اور فوجیں نکالنے کی جب بات ہو رہی تو وہ یہ اس کی مرضی ہے, وہ آہستہ آہستہ نکالے گا. وہ نہ نکالے گا تو کیا کر لیں گے آپ. ابھی تو کوئی تھوڑی بہت ریزسٹنس ہے,
جب ریزسٹنس نہیں ہوگی تو پھر وہ جو مرضی کرے غزہ میں. میرے خیال سے ساروں نے مل ملا کے سازش کر کے نیتن یاہو کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ غزہ سمیت پوری مسلم مشرق وسطیٰ میں جو چاہے کرے. تو میں وارن کر رہا ہوں کہ جو ملک اس خطے میں بستے ہیں اپنی اپنی تیاری کر لیں. جی بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.